अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक की कायनात भी है, मालिक के शज़्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरा, सयाह ला मकां, ततीमा दौरा, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिबजादा वाला ज़ीशान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद फ़ारूक अहमद साहब मैरवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातहुमुल आलिया और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त जनाब पीर सैयद अमीर हसन शाह साहब ज़ीदा मजदहू, स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पक्के गुलामों, उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद सियालवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीन फरमाएं, ये लोग हमारे लिए सरमाया हैं और हमारे मोहसिन हैं, ये दीन के चौकीदार भी हैं और दीन के अलम बरदार भी हैं। बिलाशुबा हमें अपने मोहसिनीन के एहसानात को याद रखना चाहिए। आप मुख्तलिफ अपनी मलफूजात आलिया से हमें नवाज रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हकायक हैं जो बड़े कम उलमा बयान करते हैं। यकीन फरमाएं, ऐसे उलमा हमारे मोहसिन हैं जो हमें बताते हैं कि जब तक इमाम और मुक्तदी का अकीदा एक जैसा न हो नमाज नहीं होती। यानी इन्होंने कोई इंतशार वाली बात नहीं, कोई बिगाड़ वाली बात नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी नमाजें दुरुस्त करने वाली बात है। और जो भी उन्होंने कलिमात कहे, मैं मिन्नो अन उन सब कलिमात की तायीद करता हूँ। ये जरूरत है इस बात की, हमारे इस बात का कि हमें अपने अक़ीदत के ऊपर पहरा देना चाहिए। याद रखें, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
ابن شیبہ اور عبدالرزاق کی حدیث ہے، مصنف عبدالرزاق، فرمایا کہ جب کوئی بندہ قبر میں جائے گا، نماز آئے گی، فرشتے کہیں گے ہاں ہاں تو بھی کام آتی ہے، ذرا ٹھہر جا، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئیں گے، تو فرشتے کہیں گے ٹھہر جا تم بھی کام ہوگے، پہلے دیکھیں گے مرنے والے کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ بہتر ہوگا تو یہ نماز بھی کام آئے گی، عقیدہ بہتر ہوگا تو یہ روزہ بھی کام آئے گا، عقیدہ بہتر ہوگا تو یہ زکوٰۃ بھی کام آئے گی، عقیدہ بہتر ہوگا تو حج بھی کام آئیں گے، عقیدہ بہتر ہوگا تو نبی کا جشن بھی کام آئے گا، نبی کا مشن بھی کام آئے گا۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھنا، ہم اپنے آقا و مولا کا جب میلاد مناتے ہیں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں، چند ضروری باتیں کر دوں پھر میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان کی طرف آتا ہوں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں، بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں۔ ایک علمی نکتے کی طرف اشارہ دینے لگا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے اور رات کے اس پہر میں اور اتنی ٹھنڈ کے میں آپ سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کی سمع خراشی کا سبب، ہم تو تازہ دم آئے تھے کہ آپ سے گفتگو کریں گے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو مجلس میں سے کوئی اٹھ کے پیسے نہیں دے گا، کوئی اگر ہو سکے تو یہ موبائل بھی بند کر دے، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے پیسے نہ دیں اور موبائل سنتے رہیں، پیسے کسی کو کڑوے نہیں ہوتے، لیکن ہم اس لیے پیسے نہیں لیتے، ایک تو مجھے بات بھول جاتی ہے، پھر ماشاءاللہ آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں 100 روپیہ دیں، 50 دیں، 500 دیں، اتنی دیر میں آپ نبی کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی دور سے اور غافل کر کے جاؤں۔ آپ کے اس پورے مجمع میں سے صرف ایک آدمی کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تو مجھے میرا نذرانہ مل گیا۔ توجہ سے میری بات سنیں، کوئی اٹھ کے پیسے نہیں دے گا، اللہ سب کے رزق میں برکت دے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے نہیں دینے تو پھر کسی کو بھی نہیں دینے، علماء کی خدمت کرنا مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے۔ اب دیکھیں نا ہم کتنے محبت رکھتے ہیں اپنے علماء سے، بچوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے میرج ہال پہ لگا دیتے ہیں، ویڈیو بنانے والے کو دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بزرگ بیٹھا ہو نا سیدھے اس کے کان میں جا کے پوچھتے ہیں پیر صاحب مولوی صاحب کو چوکھے پیسے دے ہونے، یا پوچھتے ہیں مولوی صاحب کو کیا دے ہونے، میں کہ زہر چڑھے ہو، جو تمہارا دین بچا رہے ہو اس کے لیے تو یہی حق بنتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں بنتا۔ تو لہٰذا آپ علماء کی خدمت کریں۔ اگر آپ کا بچہ اعلیٰ سکول میں پڑھتا ہے، آپ کے علاقے کے مسجد کہ امام کا بچہ نہیں پڑھ سکا اس وجہ سے کہ اس کو جو تنخواہ تھی وہ بھی 25 تاریخ کو ملتی تھی، وہ بھی 1000 تانے دے کر، تو اس کے جواب دار آپ ہیں، انتظامیہ والے ہیں۔ امام جو ہوتا ہے وہ اپنے مقتدیوں کا محسن ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے، توجہ سے میری بات سنیں۔ یاد رکھیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تم میلاد مناتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بتائیں، تم کہتے ہو میلاد منانا شرک ہے، اللہ فرماتا ہے لامی یلد ولامی یولد، میری شان ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں، تو جو اللہ ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ فوت ہونے سے پاک ہے، تو جو آیا ہے وہ پیدا ہوا ہے، میلاد منا کے تو ہم توحید کا اظہار کر رہے ہیں، یہ شرک کہاں سے ہوا؟ اور پھر کہیں جناب والا یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے قد جاءکم، محبوب آ گئے تمہارے پاس، آمد مصطفیٰ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اور جتنے انبیاء ہیں سارے میلاد کا ذکر کرتے رہے، جانے جانا آئیں گے، جانے کائنات آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں میرے سرکار آ گئے۔ وہ بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہم بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں جناب یہ کہاں لکھا ہے تو عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ جب کوئی عاشق قرآن پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پڑھتا ہے، نبی کا میلاد ہو جاتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ پڑھتا ہے، نبی کا میلاد ہو جاتا ہے۔ ارے وَالضُّحَىٰ کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، وَاللَّيْلِ کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کرتا ہے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتا ہے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر کرتا ہے، یاسین کے سیرے کا ذکر کرتا ہے، نبی کے کمالات و معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر رسول ہی تو میلاد نبی ہے، اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یاد رکھیں، جیسے علامہ سے فرما رہے تھے
کہ لوگ بعض کہتے ہیں 40 سال سے پہلے آپ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، اگر نہیں تھے تو میلاد النبی کیوں لکھتے ہو؟ میلاد النبی کا معنی یہ نبی کی ولادت کا جشن، میلاد النبی اسی کا ہوگا جو پیدائشی نبی ہوگا نا۔ بھائی دیکھیں نا، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آیت درود پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایسے ہے نا، تو یصلون علی الرسول کیوں نہیں؟ یصلون علی احمد کیوں نہیں؟ یصلون علی محمد کیوں نہیں؟ اور آپ کا ایک نام خاص بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد مقرب۔ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے نا، اللہ فرماتا اللہ اور اس کے فرشتے رسول مکرم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن یہاں یصلون علی الرسول نہیں، علی النبی ہے، علی محمد نہیں، علی احمد نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، اللہ نے جو فرمایا نا یصلون علی النبی، اس میں راز یہ ہے، اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے اللہ تب سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے اللہ اس وقت سے درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اور اگر عبد مقرب کہہ کے اللہ فرماتا تو لوگ کہتے جب سے آپ معراج پہ گئے ہیں اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ یصلون علی النبی لگا کے اللہ نے بتا دیا جب سے یہ نبی ہیں، کب سے نبی ہیں، کون تو نبیوں و آدم بین الروح والجسد، کون تو نبیوں و آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے مراحل میں، جب روح اور جسم کے مراحل میں تھے آپ اس وقت بھی نبی تھے، یہ جب سے نبی ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اس وقت سے درود بھیجتا ہے، تو جب سے نبی ہیں تو یہ یصلون علی النبی بتا رہا ہے کہ آپ صرف 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، آپ عالم ارواح میں بھی نبی تھے، آپ دنیا میں آئے تب بھی نبی تھے، 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، 40 سال سے بعد بھی نبی تھے۔ نبی ہیں، نبی ہیں، نبی ہیں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ میرے آقا کی حیات کا اعلان کر رہا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں صفت جب تک موصوف سے جڑی ہوئی نہ ہو، موصوف صفت سے جڑا ہوا نہ ہو بات مکمل نہیں ہوتی۔ میں کہوں چل رہا ہے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا چل رہا ہے، جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ میک چل رہا ہے۔ میک موصوف ہے، جو چل رہا ہے یہ صفت ہے۔ یہ موٹر سائیکل موصوف ہے، جو چل رہا ہے یہ صفت ہے۔ گھوڑا دوڑ رہا ہے، جو دوڑ رہا ہے یہ صفت ہے، جو دوڑ رہا ہے یہ دوڑ صفت ہے۔ دوڑنے والا گھوڑا جو ہے یہ موصوف ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے محمد الرسول اللہ، رسول جو ہے یہ صفت ہے، میرے آقا موصوف ہیں، تو جو صفت ہے موصوف سے اتنا جڑی ہوئی ہے کہ صفت اور موصوف کا اتنا گہرا تعلق ہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو رسول بھی مانے پھر حیات نہ مانے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں۔ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو عزیزان محترم، جب کوئی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کا میلاد ہو جاتا ہے، نبی کے سیرے پڑھتے ہیں تو نبی کا میلاد ہو جاتا ہے، نبی کی عظمتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، نبی کا میلاد ہو جاتا ہے۔ پھر بات یہاں نہیں ٹھہری، اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یارو تم تو اس دن نبی کا وصال بھی ہوا ہے تو اس دن پھر کیوں میلاد مناتے ہو؟ اس دن تو تمہیں معاذ اللہ سوگ منانا چاہیے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، علماء میری تائید فرمائیں گے سوگ کی شرعی حیثیت کتنے دن ہے؟ 3 دن کے بعد چوتھے دن تو سوگ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے 1450 سال سے حرام کھا رہے ہو تم، نہیں سمجھے؟ سوگ کی شرعی حیثیت 3 دن ہے، چوتھے دن سوگ حرام ہے۔ ہاں کسی کا خامد فوت ہو جائے تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، سوگ تیسرے دن سے چوتھے دن نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے خیر، میرا وصال تمہارے لیے خیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جانے جانا جانے کائنات، آپ کی حیات کیسے خیر، آپ کا وصال کیسے خیر؟ فرمایا میں آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، قبر میں گیا ہوں تمہاری شفاعت کے لیے۔ خیر لکم یعنی قبر میں جا کے بھی تمہارے لیے خیر مانگتا ہوں۔ ارے جو قبر میں جا کے خیر مانگے اس کے لیے ماتم نہیں کیے جاتے، خوشی منائی جاتی ہے۔ ان کے لیے ماتم نہیں کیے جاتے، ان کے لیے خوشی منائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، پھر بعض لوگ سوال کرتے ارے تم تو بڑے عجیب دیوانے مستانے ہو، عجیب حرکتیں کرتے ہو، یہ جناب یہ نالین کا نقشہ لگا دیتے ہو، یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ دوستان محترم، اس وقت 1 نہیں 2 نہیں 300 کے قریب محبوب کے نقش نالین پر لوگوں نے کتاب عربی میں لکھی ہیں، اور اردو میں بھی ایک کتاب ہے جس کو
اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے ذات و سعید کے نام سے رسالہ لکھا اور اوپر محبوب علیہ السلام کے نالین پاک کا نقشہ لگایا اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جس گھر میں یہ نالین پاک کا نقشہ ہوگا چوری نہیں ہوگی، جس گھر میں یہ نالین کا نقشہ ہوگا آگ نہیں لگے گی، جس جہاز میں یہ نقشہ ہوگا جہاز ڈوبے گا نہیں، جس جو ہے نا ایروپلین کے اندر، اڑنے والے جہاز کے اندر یہ نالین پاک کا نقشہ ہوگا جہاز کریش نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہونے میں عورت کو تکلیف ہو تو یہ پیٹ میں رکھ دو، بچے کے پیدا ہونے میں آسانی ہوگی۔ اگر گندم یہ نالین کا نقشہ گندم میں رکھ دو تو کیڑے نہیں پڑیں گے، جس گھر میں رکھ دو تو سامان چوری نہیں ہوگا۔ اور پھر اپنا عمل بتاتے ہیں کہ جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو جانے جانا کہ نالین کا نقشہ سر پہ رکھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں، اے رب العالمین میرا فلاں کام ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکوں، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے نقش نالین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، نالین کا نہیں۔ ارے بابا نالین کا نہیں، نالین والے کا نہیں، نقش نالین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے صبح میرا کام ہو جاتا ہے تو جناب والا حضرت جی بات کیا سمجھ آئی؟ تیرے گھر میں نالین کا نقشہ ہو تو تیرا سامان چوری نہیں ہوتا، یہ دیوانے دل پہ لگا لے تو ان کا ایمان چوری نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، اگر ہم جھنڈا لگا لیں، بھئی تم نے جھنڈا کیوں لگایا ہے؟ تو میں نے کہا ساری دنیا میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ تمہیں جھنڈے نظر نہیں آتے، آخر ایک جھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تمہیں یہ جھنڈے کے بارے میں بتانے کے لیے تمہیں بتانا کوئی ضروری نہیں، مگر پہلے تاریخ دیکھ لیں۔ جھنڈے کی تاریخ یہ ہے، میدان جنگ میں جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو جھنڈا دور سے بتاتا ہے یہ کسی کے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، اس کا تعلق کسی سے ہے۔ لات منات اور عزا کو ماننے والے بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں کہ یہ بت پرستوں کا جھنڈا یہ ہے، یہ مسلمانوں کا جھنڈا یہ ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اوپر شیر والا جھنڈا ہو تو آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے دستک دے کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہارا تعلق کس پارٹی سے ہے، تم جھنڈا دیکھ کے جان جاتے ہو۔ اگر کہیں پہ تیر لگا ہوا ہو تو دروازے پہ دستک دے کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا تعلق کس سے ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ بلے والا جھنڈا لگا ہو تو دستک دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ کالا جھنڈا لگا ہوا ہو تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں گھر والا کا تعلق کیسے ہے۔ تو جب آپ کے گھروں میں جھنڈا لگا ہوا ہے ہم جان لیتے ہیں کہ تم نے کس لیے جھنڈا لگایا ہے، ہم تو تم سے نہیں پوچھتے۔ جب ہم گنبد خضرا کے مکی کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں تو تم کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا جھنڈا تمہارے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، ہمارا جھنڈا ہمارے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ تمہارا جھنڈا ہمارے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، ہمارا جھنڈا ہمارے تعلق کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا تعلق کسی سے نہیں، ہمارا تعلق جانے جانا سے ہے۔ دیکھیں نا جب سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جس پارٹی کا قید آتا ہے اسی کے کارکن حال سجاتے ہیں، سٹیج لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں یارو ہمارا فلانی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، سنی یہ بتاتے ہیں ہمارا گنبد خضرا کے مکی سے تعلق ہے، ان کی آمد پہ ہم حال بھی سجاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے لگے جناب والا ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر یہ جو بینر لگے ہوتے ہیں کسی کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے کہ تم میرے پاس میں حدیث دکھاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولتے رہے ذرا پیار سے کہیں سبحان، میرے پاس ہو میں دکھاتا ہوں تمہیں حدیث۔ حضرت شیخ جعفر مکی الحنفی 911 ہجری کے امام ہیں، ان کی کتاب التذکرہ عربی کے اندر ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت معراج پہ گئے، فرماتے میں پہلے آسمان پہ گیا تو ایک آیت، دوسرے پہ گیا تو پھر آیت، تیسرے پہ گیا پھر آیت، چوتھے پہ گیا پھر آیت، چھٹے پہ گیا پھر آیت، ساتویں پہ گیا پھر آیت۔ آخر کس نے یہ کندہ کی ہے آیت؟ یہ بینر کس نے لگایا ہے؟ فرماتے جب میں پہلے آسمان پہ گیا لکھا ہوا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پھر گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آگے گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آگے گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آگے گیا تو جناب والا پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ ساتوں آسمان پر آیات بینات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ جب میرا محبوب لا مقام پہ آئے تو میں خدا ہو کے بینر لگاتا ہوں، جب مقام پہ آئے تو تم تو بندے ہو کے بینر لگاؤ، امتی ہو کے بینر لگاؤ۔ لیکن یہ نہیں کہ پھر بینر نالیوں میں رلتے نظر آئیں، ادب بھی کرو، پھر اتار کے رکھ بھی دو۔ اگر کسی چیز کی اجازت ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔
اچھا جناب والا اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ھذا عید للمسلمین، ھذا عید للمسلمین، ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کس لیے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم کی تخلیق ہوئی، تو یارو جس دن آدم کی تخلیق ہو وہ عید ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہو وہ عید کیوں نہیں؟ امام قرطبی نے ایک نکتہ اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو عید کیوں کہا ہے، باقیوں کے نہیں کہا؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام گئے نا، جب آنکھ کھلی دیکھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جناب والا حوروں کے رخساروں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، جنت کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ سرکار کا نام ہے، ہر جگہ سرکار کا نام ہے۔ تو پوچھا باری تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا یہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کا نور تیری پشت میں ہے، تیری اولاد سے ہوں گے مگر ہیں تیرے سردار، ہیں نبیوں کے سردار۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب جنت میں رہوں گا تو یہ آ نہیں سکیں گے، ہم گندم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، حضرت آدم نے دانا کھایا تو کہا اس لیے کہ رسول اللہ پیدا ہوں گے، آپ کا جنت میں آنا بھی میرے مصطفیٰ کے لیے، پھر جنت میں جانا بھی میرے مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا چونکہ اس نبی کی پشت میں میرے نبی کا نور ہے تو لہٰذا اسی کی تخلیق کو ہم عید کہتے ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے یہ عید بنا ہے اس کے اپنے آنے پہ پھر عید کا اطلاق کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ یا سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے؟ زور سے بولے نا سبحان۔ ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی، ابھی تو میں آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں کہ کتنا آپ ذوق رکھتے ہیں۔ ہاں جی جلدی تو صرف ہمارے شاہ صاحب کو، آپ کو تو نہیں ہے نا، آپ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جو کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، تو یہ تو جمعے 52 جمعے بنتے ہیں، 52 عیدیں بنتی ہیں۔ اچھا جی تم پھر عید میلاد النبی کو عید جو کہتے ہو تو پھر عید نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہر عید والے دن عید پڑھنا لازمی نہیں، کیونکہ جمعے کو بھی تو میرے آقا نے عید فرمایا ہے، تو جمعے والے دن عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی جمعے والے دن جمعہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا عید کا ٹائم تو صبح نماز سے اشراق سے لے کر زوال سے پہلے تک ہوتا ہے، اگر عید ہے تو پھر جو عید پڑھنا لازمی ہے تو جمعے والے دن بھی عید پڑھتے، تو پتہ چلا ہر عید پہ عید پڑھنا ضروری نہیں، جیسے اس دن عید کی نماز نہیں پڑھتے میلاد النبی پہ بھی نماز پڑھنا لازم نہیں، خوشی منانا لازم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہہ خوشی منانا لازم ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو علماء سے محبت کرتا ہے نا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علماء کو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے، جو علماء سے مصافحہ کرتا ہے مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، جو علماء کو محبت سے دیکھتا ہے مجھے محبت سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا زمانہ تھا تو ایک جنازہ اٹھا کے لے آئے آپ کی خدمت میں کہ حضور والا یہ جنازہ پڑھا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پہ آگے ہوئے، دیکھا تو وہ جو مردہ تھا نا ہل رہا تھا، اس کے جسم میں جنبش تھی۔ آپ نے فرمایا ذرا تم تو زندہ کو اٹھا کے لائے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور یہ فوت ہو چکا ہے، ہم ساری کیفیات اس کی موت کی چیک کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کفن ہٹاؤ۔ جب کفن ہٹایا تو ایک بہت بڑا ناگ اس سے جسم پہ لپٹا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اوپر نہ ڈس رہا تھا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسا لے آؤ۔ جب آسا منگایا آپ اس کو مارنے لگے، سانپ کو طاقت گویائی اللہ نے عطا فرمائی اور عرض کرنے لگا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے، میں فرشتہ ہوں انسان نہیں، آپ کی برکت سے آج میرا اظہار ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اور علماء کی تقریر کو سنتے ہی نہیں۔ یعنی جیسے علامہ سے فرما رہے تھے نا ہم جمعے والے دن جاتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں جب تقریر ختم ہونے والی ہو، وہ یار مولوی سر کھاندن چھوڑو پر ہے، ٹائم تے ویسو نماز پڑھسو جان چھوڑ ویسو۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھے ان لوگوں پر عذاب مسلط ہو رہا تھا جو علماء کی گفتگو سے بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو علماء کی گفتگو سے بھاگنا نہیں، یہ تو ملاتے ہیں، جو دور کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، جو ملاتے ہیں ان سے آپ بغض رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے
اور پھر میں ابھی پچھلی تقریر میں کہہ کے آیا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیوں فرمایا؟ میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، کل کو جس کا دل کرے گا اٹھ کے علماء کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، لوگ ان کو لاکھ برا کہیں، ان کو اپنے دل پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا نبی فرما رہے خیرکم، تم سب سے بہتر ہو، تمہیں تمہارا نبی فرما رہے ہیں تم سب سے بہتر ہو۔ اب لوگوں کے طعن و تشنیع کے تیر آئیں بھی صحیح تو صبر کیجئے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا میلاد آپ مناتے ہیں، کیا صحابہ نے منایا؟ اگر اجازت دیں تو اس پر میں دو چار حدیثیں چلے میں پہلے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ دیکھیں نا، کوئی عالم ہو وہ کہتے جناب مجھے نا اتنے 100 تفاسیر یاد ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا۔ اچھا مجھے جناب والا 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، میں حافظ الحدیث ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ گویا وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، چونکہ چرچے کا حکم ہے اس لیے میں چرچا کر رہا ہوں۔ تحدیث نعمت کا معنی یہ سادہ لفظوں میں اس لیے چرچا کہہ رہا ہوں۔ تو مولانا آپ 1,00,000 حدیثیں یاد کر لیں پھر کہیں تحدیث نعمت پہ، پر یہ دیکھیں کہ حدیث آئی کہاں سے ہے، قرآن آیا کہاں سے ہے۔ سب سے بڑی نعمت میرے آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آپ کی صورت ہوتی، نہ میری صورت ہوتی، نہ چاند کی صورت ہوتی، نہ سورج کی صورت ہوتی، نہ زمین کی صورت ہوتی، نہ آسمان کی صورت ہوتی، نہ اللہ سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی۔ یہ ساری نعمتیں میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، ساری نعمتیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر میرے آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو ہماری کچھ بھی سلامت نہ ہوتا، یہ سب کچھ نبی کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت تو محبوب ہے نا۔ اچھا آپ کہیں گے جی خطابت کے زور پہ کہہ دیا ہے، کہیں کتاب قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور ہے۔ اچھا جو ہم آیات پڑھیں کہ جو نعمتیں ہیں وہ حضور ہیں، نعمت اللہ سے مراد حضور ہیں، فضل اللہ سے مراد حضور ہیں، ذکر اللہ سے مراد حضور ہیں، صراط مستقیم سے مراد حضور ہیں، رحمت سے مراد حضور ہیں، نعمت سے مراد حضور ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں استدلال کیا ہے، کوئی حدیث بتائیں، اٹھائیں صحیح بخاری کتاب و تفسیر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا محمد نعمت اللہ، فرمایا وہ نعمت میری ذات ببرکات ہے، فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کرو، گویا محبوب علیہ السلام کی آمد کا چرچا کرو۔ اچھا اب چرچے پہ تھوڑا غور کریں۔ آپ کے ادھر میں چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں اس علاقے میں تقریر کے لیے، یہاں چرچا کیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے لائٹیں بند کر دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں، کسی کو ملتے نہیں ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں، مرد بھی برقعے پہن لیتے ہیں عورتوں کی طرح، اور جب کوئی پوچھے بھئی کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں نعمت ملی ہے چرچا کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے چرچا؟ یہ بولیے ایسے چرچا ہوتا ہے؟ اگر ایسے چرچا ہوتا ہے تو پھر تو کریں، ضرور کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر چرچا یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتائیں، گھروں کو بھی سجائیں، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر محبوب وصال محبوب است، محبوب کا ذکر محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب محبوب آئے خارج منی نور، میرے جسم سے نور خارج ہوا، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، جس کمرے میں محبوب جاتے کمرہ روشن۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے جس گھر میں لے کے جاتی آپ کی چہرے سے کہ وہ گھر روشن، کمرہ روشن۔ حضرت عائشہ فرماتے گم شدہ سوئی مل جاتی ہے، نبی کا چہرہ روشن۔ تو نبی کا چہرہ روشن، تو نبی کا ذکر نبی کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آج بھی وہی گھر روشن ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، آج بھی وہی گھر روشن ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ جس گھر میں محبوب کا ذکر نہیں آج بھی اندھیرا ہے، ان کے دلوں میں اندھیرا، ان کے گھروں میں اندھیرا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، چرچا اگر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتایا جائے، گھر کو سجایا جائے۔ اب تو چائنا نے بڑی مہربانی کی، چھوٹی مرچیں بنا دی، چلو بڑی پہلے تو زیادہ لگتی تھی، اب وہ چھوٹی جو ہیں چھوٹی مگر اثر ان کا بہت زیادہ ہے، بڑی دور دور تک جاتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ گویا آپ گھروں پہ مرچیں نہیں لگاتے، جو اس کے مخالف ہیں ان کے تن بدن پہ مرچیں لگتی ہیں۔
لیکن اللہ نے فرمایا چرچا کرو، تو چرچا ایسے ہی ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ چرچا بھی ہم کرتے ہیں، خرچہ بھی ہم کرتے ہیں، مرچیں ان کو لگتی نہیں، سمجھ آئی آپ؟ چرچا بھی ہمارا، خرچہ بھی ہمارا، پرابلم ان کو، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اسی کو تو حسد کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جناب والا، نماز نعمت ہے کہ نہیں؟ روزہ نعمت ہے کہ نہیں؟ حج نعمت ہے کہ نہیں؟ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا چرچا، روزہ رکھتے ہیں روزے کا چرچا، حج کرتے ہیں حج کا چرچا۔ آپ کہیں گے نماز کا چرچا کیا ہے؟ فرمایا نماز عبادت بھی، نماز نعمت بھی، اس لیے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نماز نعمت ہے۔ اب نماز کا چرچا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان جو ہے وہ نماز کا چرچا، سیری اور افطاری، روزے کا چرچا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، حج کا چرچا اور درود و سلام کی ادائیں، یہ میرے آقا کے میلاد کا چرچا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، آپ کہیں گے چلیں جی ہم تو چرچا چلو سمجھ میں آ گئی، یہ کریں گے، لیکن اگر کوئی انکار کر دے تب کیا ہوتا ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھیں، ایک بندہ شراب پیتا ہے نا، وہ اس کو حرام سمجھتا ہے، وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک شراب نہیں پیتا مگر پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ شراب حلال ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ میلاد نہیں مناتا، یہ مستحب ہے، اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب مخالف ہو جائے پھر ہم پر لازم ہے، فرض ہے کہ اب ہم میلاد منائیں۔ کیونکہ ملا جیون نے انوار احمدیہ کے اندر، یہ تفسیر ملا جیون کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ بحث کیا ہے، فرمایا سجدے اور رکوع کا حکم جب ایک ہے تو رکوع ایک ہے اور سجدے دو کیوں ہیں؟ فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ رکوع پر بحث نہیں کرتے کہ وہ ایک کیوں ہے، چونکہ سجدے دو ہیں، سجدے دو کیوں ہیں اس پر بحث کرتے۔ فرمایا ایک سجدہ وہ تھا جو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، جب فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو ایک لانتی کھڑا رہا، اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ۔ انہوں جب فرشتوں نے دیکھا نا بھئی یہ سجدہ نہیں کرتا، تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ ملعون ہو گیا ہے، پہلا سجدہ تھا حکم کا، اب اس کو جلانے کا سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتوں، اے ملکوتیوں سن لو، جو سجدہ میرے حکم کا ہے وہ بھی عبادت، جو نبی کے دشمن کو جلانے کا ہے وہ بھی عبادت کر دیتا ہوں۔ تو جیسے نبی کے دشمن جلے وہ کام بھی عبادت ہوتا ہے۔ حوالہ میں نے دیا تفسیر ملا جیون، پڑھ لینا، توجہ ہے آپ کی۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم میلاد نہ منائیں، نعمت کا چرچا نہ کریں تو میرے مالک تو پوچھے گا، فرمایا پوچھوں گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نعمت کبریٰ تو میرے مصطفیٰ ہے، نعمت عظمیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا میرے مالک، کبھی تو نے خود بھی چرچا کیا ہے؟ ہمیں حکم دیتا ہے نعمتوں کا چرچا کرو، فرمایا خالق لکم ما فی الارض جمیعا، نہیں سمجھ آئی؟ خالق، میں نے تخلیق کی، لکم محبوب تیرے لیے، ہم آئے یہاں، ہاں یہ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، خالق لکم ما فی الارض جمیعا، محبوب میں نے سب کچھ بنایا تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، یہ جمیعہ جتنی چیزیں ہیں تیرے لیے، محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے یہ تاروں سے عرش کو سجایا محبوب تیرے لیے، میں نے کواکب لگائے تیرے لیے، یہ چاند کی روشنی تیرے لیے، یہ آسمان کی روشنی تیرے لیے، یہ تاروں کی روشنی تیرے لیے، یہ محبوب کائنات، لولا کلمہ خلقت الکائنات لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے، میں نے یہ افلاق تیرے لیے بنایا ہے، محبوب میں اپنا رب ہونا بھی تیرے لیے ظاہر کیا، تو نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ گویا اللہ فرماتے میں نے بھی چرچا کیا ہے، کائنات بنائی ہے، یہ چرچا نہیں تو اور کیا ہے، بنائی بھی اپنے نبی کے لیے ہے۔ اور بھی میں نے چرچا کیا ہے، کیا چرچا کیا ہے؟ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 پیغمبر ہے، کوئی اپنی امتی کی قبر میں نہیں جاتا، تجھے بھیج رہے، یہ بھی چرچا ہے۔ ہمارے علاقے میں نا، ہمارے علاقے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ میرے پاس ہے، کہنے لگے حضرت میں نے نا آپ کے چھپ چھپ کے میلاد سنتا ہوں، ویسے میری برادری سننے نہیں دیتی، لیکن میں نا میلاد سنتا ہوں آپ کا، تو آپ نے کہا ہے کہ قبر کے اندر نبی کا ذکر کرو تو مار نہیں پڑتی۔ تو میں نے اگلے دن خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، قبر میں فرشتے آ گئے، انہوں نے مجھے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
تو کیا کہتا تھا محبوب کے بارے میں؟ اگر ہوتا نا ما تقول فی ھذا الرجل تو مانا یہ تھا اب کیا کہتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو زندگی گزار کے ہے وہاں کیا کہتا تھا بتا۔ تو میں نے آپ سے سن رکھا تھا بھی میلاد پڑھنا ہے، میں نے کہا محبوب کے ودعا کا چہرہ ہے، مر کے ہم دل ربا کے واسطے، انہوں نے میری خوب لٹریشن کی۔ تو آپ کہتے ہیں میلاد پڑھو قبر میں تو لٹریشن نہیں ہوتی، انہوں نے مجھے مارا ہے، اس کی تعبیر بتائے۔ میں نے کہا میلاد پڑھنے پہ لٹریشن نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ لٹریشن یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جو وقت گزار کے ادھر کیا کہتا تھا، ادھر تو انکار کرتا تھا، وہاں میلاد پڑھتا ہے، کہا وہاں سنیوں سے تو ان چکر بازی اور یہاں فرشتوں سے چکر بازی، لتر تاب تجھے پڑے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور کسی لیے نہیں، ورنہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا؟ فرمایا کوئی بھی نبی اپنے امتیوں کی قبر میں نہیں آتا، یہ محبوب علیہ السلام، میں نے زمین پر بھی نبی کا چرچا، زمین میں بھی نبی کا چرچا، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ہر جگہ نبی کا چرچا، جب جنتی جنت میں جائیں گے تب بھی نبی کا چرچا، جہنمی جہنم میں جائیں گے تب بھی چرچا، کہ جہنمی کہیں گے میرے مالک اس وقت کاش تیرے نبی کی بات مان لیتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ کاش یہ حشر نہ ہوتا۔ تو ہر جگہ میں نے اپنے نبی کا چرچا کیا۔ فرمایا جتنے انبیاء اور رسول ہیں سب کے ہاتھوں پر مہر نبوت تھی، ان کو دکھانا پڑتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے بتانے کی ضرورت نہیں، جو بھی دیکھے گا کہے گا یہ سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ عزیزان محترم، چرچے کے لحاظ سے تو آپ مطمئن ہے نا؟ ہاں، کہتے جی کتنے دن مرچیں لگیں گی؟ میں نے کہا ہمارا تو بس چلے تو حشر تک ہی جلائے رکھے۔ تو ہمارے امام نے تو ہمیں یہی بتایا ہے، اللہ نے بھی یہی بتایا قرآن میں کہ خوب چرچا کرو، یہ زمین آسمان محبوب کے لیے ہے۔ اچھا اگلی بات بڑی قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق مومنوں پر میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ اچھا قرآن میں یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میری نیند پوری نہیں، شاید میں کہیں بھول نہ جاؤں، صحیح ہے نا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے لوگوں کے رسول۔ اور مسلم شریف حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول۔ یارو کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے رسول بھی سب کے، رحمت بھی سب کے، چرند کے بھی رسول، پرند کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول، مسلمانوں کے بھی رسول، ما سوا اللہ، ہر چیز جو بھی ہے کائنات میں اللہ کے بھی رسول ہیں، لیکن رحمت سب کے لیے ہے۔ تو سب کے لیے آپ رحمت ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے سارے جہان والوں تم پر میں نے احسان کیا، اے مسلمانوں تم پر میں نے احسان کیا، اے سارے انسانوں تم پر میں نے احسان کیا۔ آخر صرف مومنوں کو کیوں فرمایا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ مومنوں پر کیوں احسان؟ سارے جہانوں پر کیوں نہیں؟ زمین اور آسمانوں پر کیوں نہیں؟ سارے مسلمانوں پر بھی کیوں نہیں؟ صرف مومنوں پر کیوں؟ اچھا غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، جب درود و سلام کی بات آتی ہے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو۔ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم وسیلے کو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا ہم تو نبی کو قریب نہیں سمجھتے، میں نے کہا تمہیں کہا ہی نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کے جان سے زیادہ قریب ہے۔ یار یہ وجہ کیا ہے کہ رحمت سارے جہانوں کے لیے، رسول سارے انسانوں کے لیے، کائنات کی ہر چیز کے رسول، مگر بات جب بھی اللہ یار کی کرتا ہے صرف مومنوں سے کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو قرآن سے سمجھاتا ہوں اور حدیث سے سمجھاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جیسے حضرت فرما رہے تھے از جہاں بھی ہے اس کا معنی اذکر ہوتا ہے، یاد رکھ محبوب، یاد کر محبوب۔ میں مثال دوں بلا تمثیل و تشبیہ، حضرت پچھلے سال ہم عرس پہ تھے نا، یاد کریں، اکٹھے تھے تو میں کہہ رہا ہوں یاد کریں۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ادھر بھی تو آپ ہمارے ساتھ تھے جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ، اچھا یہاں صرف ملائکہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مختلف روایات ہیں، مگر زیادہ روایت یہ ہے کہ جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، تو اس وقت میرے آقا اپنی ماں کے شکا میں اتر میں تھے اور 55 دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اب اللہ فرما رہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب جب آپ ماں کے شکا میں اتر میں تھے دیکھ تو تب بھی رہے تھے آپ، ہم ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب جو نبی ماں کے پیٹ میں سب کچھ جانتا ہے وہ اپنے روزے میں نہیں جانتا، جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ بیت المقدس پہ بڑے بادشاہوں نے حملہ کیے، بخت نصر نے کیا، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا، لیکن وہ تباہ نہیں ہوئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے ابرہ آیا؟ جناب عبد المطلب نے کہا جس کا گھر ہے وہ جانے اور تو جانے، میرے مال واپس کر، مجھے میرا مال واپس کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا 55 دن بعد میرے نبی کا جشن میلادت ہے، یہ شہر میلاد والا شہر ہے، یہاں نبی کی آمد ہونے والی ہے، یہ شہر میں جو ہے نا جشن منایا جائے گا، یہ تارے نیچے آ جائیں گے، یہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور جو میلاد والے شہر میں میلاد کی خوشیوں کو پھیکا کرتا ہے میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے جو کہا ہے آپ سمجھے ہی نہیں آئے۔ جو میلاد کی خوشیوں کو پھیکا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے فرمایا بیت المقدس پہ انبیاء آئے، حملے کیے، کچھ نہیں کہا۔ ادھر بھی بڑے بڑے لوگ آئے، کچھ نہیں کہا، لیکن اب 55 دن بعد نبی کا جشن میلاد ہے۔ تم میلاد والے شہر پر آ کے تم میرے نبی کی ولادت کی خوشیوں کو پھیکا کرنا چاہتے ہو؟ جو جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشیوں کو پھیکا کرے گا، جو بھی حکومت ہوگی مٹا کے رکھ دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو بھی حکومت ہوگی مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے کیا بتایا کہ محبوب تیرا شہر بھی بڑا پیارا، تو جو جشن ولادت مناتے، اچھا جو میلاد مناتے ان کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اور یہ نکتہ میرا نہیں، حضور غزالی زمان سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ ہے آپ کی؟ آپ سے کسی نے پوچھا حضور والا یہ بتائیں جو میلاد مناتے اس کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے عرش پہ بٹھا لیا، پھر دوسرے عرش، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر کر میں اور مقام دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا۔ آپ نے شکر کیا پہلے آسمان پہ، وہاں شکر کیا دوسرے آسمان پہ، وہاں شکر کیا تیسرے آسمان پہ، اب وہاں چپ ہیں یا شکر کر رہے ہیں؟ کہا شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا چاہیے تھا 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان پہ جاتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام محبوب کی قبر انور پہ آئیں گے، اور حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا میری مزار مقدسہ پہ کھڑے ہو کے کہیں گے یا محمد آ، میں اپنی قبر انور سے جواب دوں گا، اور ان کی قبر میرے قدموں میں بنے گی۔ جو میلاد والے ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں مر کے نبی کے قدموں میں چلے جاتے ہیں، جو نبی کی آمد کی بشارت دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے آقا نے فرمایا آنا حظکم وانتم حظی، تم میرے حصے میں آئے میں تمہارے حصے میں آیا۔ تو فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین کے مصداق لوگوں، جو تم نبی کو اہمیت دیتے ہو باپ کو بعد میں، پہلے نبی کو اہمیت، ماں کو اہمیت بعد میں، پہلے نبی کو اہمیت رشتہ دار اور دوسرے لوگوں کو بعد میں، اسی کو تم مومن کہتے ہیں۔ تب تم بیٹھتے ہو تو والضحیٰ کا چہرہ کہتے ہو، واللیل کی زلفیں کہتے ہو، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں کہتے ہو۔ تم ہر وقت میرے یار کی بات کرتے ہو، جب میں بھی بات کرتا ہوں تم ہی سے اپنے یار کی بات کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں۔ میں جب بھی کرتا ہوں اپنے یار کی بات تم سے کرتا ہوں، کیونکہ تم مومن ہو نا، تم سے بات کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں۔
وہ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں نعمت آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کسی کی نوکری لگ جائے، کسی کے پیسے آ جائیں، کسی کو جناب والا خوشی مل جائے، بیٹی کسی کے بچوں کے رشتے ہو جائے اور وہ گھروں میں خوشی منائے نا، تو کوئی اس کے گھر میں چلا جائے، اس کے گھر میں نہ جائے، ہمسائے کے جا کے دروازے پہ دستک دے، وہ صحیح وہ تمہارے ہمسایوں کے گھر میں خوشی آئی ہے مٹھائی کھلاؤ، وہ کہیں گے جہاں خوشی آئی ہے وہیں جاؤ، وہیں مٹھائی وہی کھلائیں گے نا۔ تو اللہ نے جن پر احسان جتلائے میلاد بھی وہی منائیں گے، باقی کیوں منائیں گے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو تم پر میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ اور یاد رکھنا جو مومن ہے وہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کون کامل مومن ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نسائی کی، ابن ماجہ کی، ترمذی شریف کی، مسند احمد کی، معجم الکبیر کی، 6 کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 6 کتابیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہوئے، میرے آقا تیز تیز قدموں سے آتے، فرماتے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ جب آپ آ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا نا کس لیے جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ فرمایا ما اجلسکم، صحابہ نے جواب دیا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد ولا ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، وہی من آ گیا۔ من کا معنی احسان ہے عربی میں، احسان کا معنی احسان بھی ہے، من کا معنی بھی احسان ہی ہے۔ تو فرمایا صحابہ نے کیا کہا؟ فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن ملا آپ کی وجہ سے، ہدایت ملی آپ کی وجہ سے، دین ملا آپ کی وجہ سے، اسلام ملا آپ کی وجہ سے، اس لیے ہم اظہار تشکر کی یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اللہ نے قسم کیوں اٹھوائی؟ فرمایا جو میلاد میں بیٹھے نا پھر ڈرے نا کسی سے قسم اٹھا کے کہے ہاں ہاں میلاد میں گیا تھا، ہاں ہاں میلاد میں گیا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جاتے ہیں نا، مسلم اور بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک متفقون علیہ حدیث ہے، جب کوئی 70,000 فرشتے جاتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں فلاں جگہ ذکر کی محفل ہے، چلے جاؤ تلاش کرو۔ یہ تلاش کر کے جانے کا کیوں حکم ہے؟ فرمایا تاکہ تلاش کر کے محفلوں میں جانا یہ ملکوت کی سنت ہے۔ اچھا پھر اللہ اس چیز پہ قادر ہے، جب فرشتے جاتے، طویل حدیث ہے میں اس کا خلاصہ پیش کروں، فرشتے واپس جاتے ہیں اور جا کے اللہ پوچھتا ہے فرشتے کہاں گئے تھے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہاں گئے تھے؟ علامہ بدر الدین عینی فرماتے بات دراصل یہ ہے کوئی نبی کا میلاد منائے، اللہ کے ذکر کی محفل سجائے، پھر زمین والے تو کہیں کہ فلاں نے میلاد کرایا ہے اور آسمان پہ چرچا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ایک دفعہ فرشتوں سے پوچھو کہاں گئے تھے، وہ کہیں گے حاجی ظفر صاحب کے گھر گئے تھے، تاکہ انہوں نے میرے یار کا ذکر کیا تو زمین پر یہ تذکرہ نہ ہو، عرش بری تک اس کا نام چلا جائے، عرش بری تک نام چلا جائے۔ تو اس لیے اور پھر اللہ فرماتے سب کو بخش دو۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس میں بعض لوگ سننے نہیں آتے، ویسے آتے، فرمایا سب کو بخش دو۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ نبی کا جو ذکر سننے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بد وقت رہ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ، صحابہ نے قسم اٹھائی، واللہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں جو قسم اٹھوائی ہے نا اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہاری کوئی کسی تہمت کے سبب سے نہیں، بات یہ ابھی جبریل امیہ ہے تو انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اللہ عرش پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے، اللہ عرش پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو محلے والے نہ جانتے ہوں، علاقے والے نہ جانتے ہوں، لیکن نبی کے میلاد کی برکت دیکھیں، بیٹھے زمین پر ہے، فخر عرش بری پر ہو رہا ہے۔ اب میں نے 6 کتابوں کے حوالے دیے، صبح کوئی کہے یار جو تمہارے ملتان سے ڈاکٹر صاحب آئے تھے حدیث تو سنا گئے ہیں، چلیں ہم نے دیکھ لیا حدیث ہے بالکل ٹھیک ہے، 6 کے 6 کتابوں میں ہے، لیکن پھر ہمارا ایک سوال یہ رہتا ہے کہ صحابہ نے نبی کی آمد کا جشن منایا، بیٹھے تذکرہ کیا، اظہار تشکر کی محفل سجائی، اللہ نے فخر کیا، تو یہ 1450 سال بعد تم جو منا رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ تم پر بھی فخر فرما رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی آپ کو اٹھانے لگ گئی، سمجھے؟ ابھی تو میں تمید باندھ رہا ہوں، گھنٹہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس کے لیے بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الحج باب الحج اٹھائیں، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، 9 ذی الحج تھی، 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں کم و بیش،
جب وہاں پہ محبوب علیہ السلام کے غلام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بلال میرے غلاموں کو کہو ذرا خاموش ہو جائے، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، اللہ نے آسمان سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، تمہارے لیے بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، کیا یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ سوال جب پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاروق اعظم، شریعت کا مزاج سمجھایا، جو کام تم کرو گے قیامت تک جو کام کوئی بھی کرے گا میری امت میں سے، جو انعام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ان کو بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اب قیامت تک جو بھی 9 ذی الحج کو یہاں پہ آئے گا اللہ ان کو سلام بھی بھیجے گا، بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ اچھا ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد کا جو کم از کم درجہ ہے وہ مستحب ہے، لیکن صحابہ تو فرماتے ہیں واجب ہے، صحابہ فرماتے ہیں واجب ہے۔ میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، علماء تائید کریں گے، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اچھا جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو بچیاں کیا پڑھ رہی تھیں؟ طالع البدر، ذرا غور سے آپ نے سنا ہے پڑھا ہے، یہ طالع البشر علینا تو نہیں کہہ رہی تھی، طالع البدر من ثنیۃ الوداع واجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا فرما رہی تھی؟ 14ویں کا چاند آیا ہے ثنیۃ الوداع کی طرف سے، اور ہم پر شکر واجب ہے کب تک؟ جب تک اللہ کی دعوت دینے والے دیتے رہیں گے دعوت کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ حدیث تقریری ہے، محبوب نے سنا، محبوب نے روکا نہیں کہ تم یہ میری آمد کو یہ واجبہ کیوں کہہ رہے ہو، مستحب کہہ دیتے، مباح کہہ دیتے، یہ واجبہ کیوں؟ محبوب کا خاموش رہنا بتا رہے نبی کا میلاد منانا عاشقوں پر واجب ہے، آمد کا ذکر کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم ایک حدیث عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، مزید آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بنتا کیونکہ ہم نے شاہ صاحب کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہاں جی ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتے میلاد والے، ایک ہوتے فساد والے۔ ہم الحمدللہ میلاد والے، الحمدللہ ہم بولیے تو صحیح، کیونکہ درود و سلام والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو فساد والے سخت ہوتے ہیں، اور کبھی فساد والوں کی قیمت بنتی نہیں۔ آپ یہ بزرگ بڑے بیٹھے ہیں، صوبیدار صاحب جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ نے ہوش سنبھالا تھا تو اس وقت دیسی گھیو 4 آنے کلو ملتا تھا نا، آج آپ کی برکت سے ملتا ہی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جو ڈالٹا گھیو تھا وہ بھی سستا تھا لیکن اب مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، مرچیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، ماچس کی تیلی کتنے 4-5 ہزار کی ہو گئی ہے، آخر اس کی قیمت کیوں نہیں بڑھی؟ یہی تو سمجھایا ہے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت بڑھتی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ آگ لگانے والوں کی قیمت بڑھتی نہیں ہے، فساد مچانے والوں کی قیمت بڑھتی نہیں ہے، میلاد منانے والوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ میلاد منانے والوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جو نبی کی میلاد پر میلاد منا کے شرک کا کلہ کما کر دیتے ہیں، شرک کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ارے جو پیدا ہوا ہے وہ انسان ہے، خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے، شرک تو تب ہوتا کہ ہم خدا کا میلاد مناتے، ہم تو مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں۔ آپ کے ذوق کے لیے ایک حدیث پاک، کچھ حصہ اس کا بخاری میں ہے، کچھ مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا ہے، حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں لکھا ہے، یہ سارے ملا کے دلائل النبوت سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت ظاہر ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا ایک کپڑا بنایا ہوا تھا، جب بھی محبوب کے لیے سبزی لاتے تھے اس کپڑے میں ڈال کے لاتے تھے، اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالتے تھے، اور کوئی چیز نہیں ڈالتے تھے۔ اور یہ یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب ایمان والے بھی اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب اللہ 2 ہدیے دیتا ہے اپنے بندے کو، توجہ ہے آپ یہ باتیں کریں، 2 ہدیے فرمایا الانبیاء الی اممہم عطیۃ، تمام نبی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، وَنَبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیۃ،
ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ وفرق بین العطیۃ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے ہمیں کتاب دی تو کتاب اعظم، رسول دیا تو رسول اعظم، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، فقیہ دیا تو فقیہ اعظم، محدث دیا تو محدث اعظم۔ اعظم لوگوں کو اعظم چیزیں دی جاتی ہیں، نہیں سمجھے؟ فرمایا کہ یہ ہدیہ اور عطیہ میں فرق کیا ہے؟ عطیہ دیا جاتا ہے ضرورت مندوں کو اور ہدیہ دیا جاتا ہے محبوبوں کو۔ اچھا، تحفۃ المومن الموت، اور اللہ کی طرف سے مومن کے لیے جو تحفہ ہے وہ موت کا ہے۔ الف لام لگا کے یہ بتایا محبوب نے کہ یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے تحفہ ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اب مومن کو لیے موت بھی تحفہ، محبوب کی ذات بھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں تحفے اکٹھے دیے جائیں، تو فرمایا مومن کو رب موت دیتا ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو موت مٹاتی نہیں ہے، یہ تو آقا سے ملاتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہم مدینے جاتے ہیں وہاں در و دیوار نظر آتے ہیں، جب عاشق قبر میں جاتے ہیں تو میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب سے یہ فلسفہ سمجھا ہوا تھا کہ دوستوں کو تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا حضرت بلال کو، بلال یہ حضرت ظاہر آتے ہیں، یہ ہمارے لیے دیہات ہیں، ہم اس کے لیے شہر ہیں، تو یہ ہمارے لیے سبزیاں لے کے آتے ہیں، تو ایسے کر کھجور کا ایک ٹوکرا منگوا کے رکھ دے، جب بھی یہ کوئی چیز لے کے آئے نا تو اس کو بھی ہدیہ دینا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ٹوکری رکھی ہوئی ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا ایک ٹوکرا لے کے آتے ہیں، اپنا کدو شریف کا ٹوکرا لے کے آتے ہیں، میرے آقا ایک کھجور کا نا ید اللہ والے ہاتھوں سے ان کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ حضرت ظاہر تھے، صحابی تھے، سنا ہوا تھا کہ دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں، انہوں نے کھجور منہ میں ڈالی اور عرض کی حضور آپ فرماتے دوستوں کو تحفے دیا کریں محبت بڑھتی ہے، میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ نہیں سمجھ رہے، میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرا یار ہے، تو میرا دوست ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرا یار ہے، بس یہ کہنا تھا۔ آپ اٹھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو کہتے ہیں اے صدیق اکبر میرے یار نے مجھے یار کہا ہے، اے فاروق اعظم میرے سرکار نے مجھے یار کہا ہے، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ اب عاشق تو خوش ہوئے لیکن کچھ جلنے والے بھی تو ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بھی تو تھا نا، اور اس کی نسل قیامت تک بھی رہے گی۔ تو وہ جناب والا کہتے ہیں نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اب کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سورہ منافقون مدنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو نبی کے ہوتے ہوئے منافقون نازل ہے، جو نبی کے ہوتے ہوئے منافق ہو سکتے تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب بھی تو نبی ہے نا۔ تو عزیزان محترم انہوں نے کہا دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی؟ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہے عمر، اگر میں نے کسی غریب کو کہہ دیا ہے کہ یہ میرا یار ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سارے تانے دیتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، کل یہ جب صبح سبزی منڈی میں کھڑا ہوگا ہم جا کے وہاں اعلان کریں گے یہ ہمارا یار ہے۔ لجپالی دیکھیں، محبوب کا کرم دیکھیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام، اب سبزی منڈی اس وقت بھی اسی ٹائم لگتی تھی تہجد کے وقت، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کیونکہ میں نے سبزی منڈی پہ خطاب نہیں کرنا، میلاد میں بات کرنی ہے، لیکن تاریخ اس کی پرانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام شیخین کریمین کو لے کے چلے گئے۔ اب جیسے گئے نا، انہوں نے عربی کے الفاظ ترجمہ یہ بنتا ہے کدو شریف اٹھا کے نا کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو، یہ آوازیں دے رہے ہیں۔ اب میرے آقا اس کے پیچھے سے گئے نا، نیچے ہاتھ ڈال کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، فرمایا ظاہر بتاؤ میں کون ہوں؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں میرے آقا کی خوشبو نے بتا دیا کہ جانے جانا نے تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں نے خوشبو مصطفیٰ سے پہچان لیا کہ یہ دلہ والے ہاتھ میری آنکھوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ آج تو خیر ایسا کوئی زمانہ، ایسی کوئی آب و ہوا چل پڑی ہے، ورنہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ دوست احباب آتے نا، کوئی بندہ بیٹھا ہوتا بے خیالی میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، یہ پہچانو میں کون ہوں۔ اب تو اتنا لوگ جلے، کوئی ایسا کرے تو الٹا پھینٹی لگاتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا تھا۔ وہ محبتیں، وہ پیار اور وہ آب و ہوا ہی بدل گئی۔
میرے آقا نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، فرماتے میں نے پہچان لیا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا میں کون ہوں؟ میں پیچھے ہو گیا اور اپنی پشت کو علم نشرہ کے سینے سے مس کرنے لگا اور محبوب کے سینہ مبارک سے برکت حاصل کر رہا ہوں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ مقصد یہ تھا لوگوں تم تو بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو میرا یار بازار میں مجھے یار کہنے کے لیے آیا ہے، میرا یار بازار میں آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کدو لے لو، کدو لے لو۔ میرے آقا نے جب 3 بار پوچھا پھر آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہا بدو لے لو، بدو لے لو، بدو لے لو۔ میں نے کہا کہ مجھے کون خرید سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کو مصطفیٰ خریدے اس کا خریدار خود خدا ہوتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کی غلامی یہ مصطفیٰ میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اب تجھے کوئی خرید نہیں سکتا۔ کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آئے جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے۔ ہم جس کو خرید لیتے ہیں اس کو انمول کر دیتے ہیں، پھر قیامت تک اس کا کوئی خدا کے علاوہ کوئی خریدار ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا یہ جشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھنا نماز نہیں پڑھیں گے جشن بیکار، روزے نہیں رکھیں گے جشن، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر استطاعت ہوئی حج نہیں کریں گے، بہن بھائیوں کا مال کھا جائیں گے، سود کا کاروبار کریں گے، شراب نوشی کریں گے، شراب پینے والوں کے پاس بیٹھیں گے، ماں باپ کا دل دکھائیں گے، سب کچھ بیکار ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر بھی کرو اور صبح شام اس کی عبادت بھی کرو، تو پتہ چلا کامل مسلمان وہی ہے جو نبی کا جشن بھی مناتا ہے، نبی کا مشن بھی مناتا ہے۔ یہ جشن تعظیم مصطفیٰ ہے اور یہ جو عبادت ہے یہ نبی کا مشن ہے۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔